चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा बहुत प्यारा प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम की एक नई एपिसोड में एक नई किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं इंशाअल्लाह करीम। आज भी हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ में कुरानी मालूमात हासिल करेंगे। जो किड्स मदरी चैनल पर बच्चे देख रहे हैं इंशाअल्लाह करीम आपको एक प्यारा सा कुरानी वाक़या भी सुनाया जाएगा, कुरान पाक के क्या पैगामात हैं, क्या मैसेजेस हैं वो भी बताए जाएंगे, बयान नुज़ूल सेगमेंट भी होगा, शान मोहम्मद भी इंशाअल्लाह करीम हम सुनेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके अलावा भी सेगमेंट होगा। कौन सा सेगमेंट? तिलावत होगा भाई, तिलावत सेगमेंट होगा, नाच सेगमेंट इंशाअल्लाह करीम शामिल करेंगे। तो आज भी आखिर तक आपने हमारे प्रोग्राम में, हमारी किस्त में, एपिसोड में हमारे साथ रहना है इंशाअल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस पर पहले भी हमारे प्रोग्राम में बात हुई है कि ओहद पहाड़ कितना बड़ा है। ओहद पहाड़ बहुत बड़ा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, बल्कि यूँ समझ लें कि क्या खुशखबरी सुनाई है। वो खुशखबरी ये है कि सिर्फ़ एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की इतनी रहमतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिख देगा। और क़िरात कितना बड़ा है? ओहद पहाड़ जितना है। अल्लाह पाक से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें ओहद पहाड़ की भी ज़ियारत अता फ़रमाए, मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरियाँ अता फ़रमाए और हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वालों में शामिल फ़रमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम कुरान टाइम की आज की एपिसोड के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअन्नासि वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिलयौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीना फसाअ क़रीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुआन भाई ने हमें पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 38 यानी आयत नंबर 38 की तिलावत सुनाई है। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और वो लोग जो अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना ही आखिरत के दिन पर, तो उनके लिए शदीद वईद है। और जिसका साथी शैतान बन जाए तो कितना बुरा साथी हो गया। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आयत आपको सुनाई गई, आयत का तर्जमा भी बताया गया। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम कुरान टाइम के अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाए हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाए हैं। सुनते सिर्फ उनकी रज़ाए हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाए हैं। गर उनकी रज़ाए हैं, गर उनकी रज़ाए जब तो बनाए मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाए है। मचला है कि रहमत ने मचला है कि रहमत उम्मीद बधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम मुजरिम, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाए हैं। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाए हैं। मतला में ये शख्स क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतला में ये शख्स क्या था, क्या था। मतला में ये शख्स क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रज़ाए हैं, सिर्फ उनकी रज़ाए हैं। लो जब तो बनाए हैं, सिर्फ उनकी रज़ाए हैं, सिर्फ उनकी रज़ाए हैं। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ
کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام، کلام اعلیٰ حضرت۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اور وہ شعر کیا ہے کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ وہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے نا سید صاحب کے قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور پھر دیگر کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس لوگ جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک معاملہ پہنچ جائے گا۔ لیکن تمام انبیاء کرام یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام کے تمام لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو اللہ پاک کے محبوب ہیں، آپ تو اللہ پاک کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ انا لہا۔ شاعر نے بہت پیاری اس بات کو شعر میں یوں بیان فرمایا ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اب یہ اذهبوا الی غیری کیا ہے، انا لہا کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم سید صاحب سے۔ سید صاحب یہ اذهبوا الی غیری کیا ہے اور انا لہا کیا ہے؟ پیارے بچوں، انا لہا کا مطلب ہوگا کہ میں تمہارے لیے ہی ہوں۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہاں، میں جو اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ ورڈز کی جو اس کے معنی ہے، الفاظ کے جو معنی ہے وہ بیان کرنا، ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں جو کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو یہاں موجود بچے حاضرین ہیں یہ بھی سمجھ جائیں۔ انا لہا کا کیا مطلب ہوگا؟ میں تمہارے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سبحان اللہ، قیامت کے دن شفاعت کا جو راستہ ہے، یعنی شفاعت کا جو دروازہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے احادیث، روایات اور قرآن کی آیات کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ گر ان کی رسائی ہے، لو تو بنائیے، پھر تو بنائی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے بہت پیار فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بھی اپنے گناہگار امتیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا۔ تو امیر اہل سنت نے اس میں لکھا ہے نا کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو قیامت کے دن اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قیامت میں جو یہ واقعات ہوں گے، جو معاملات ہوں گے، جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، وہ سب احادیث کے اندر ہمیں پہلے سے ہی بتا دی گئی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے قبر و حشر کی تیاری کریں، اور یہ واقعی بہت پیارا شعر ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی۔ ابھی ہم نے سنا نا، کیا سنا کہ تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ کہیں گے آج میں نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، آج میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، میں ہی ہوں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن چل رہی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ الکریم شفاعت کا دروازہ بھی کھولیں گے، اور پھر اپنے گناہگار امتیوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں گے اور ان کی شفاعت فرمائیں گے اور انہیں جنت کا داخلہ دلوائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا
قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کیا میسج مل رہا ہے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ ہاں، بد دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ پاک اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ تو پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، نامعلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ٹوکتے ہیں، روک دیتے ہیں جب بندہ ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ نہیں یہ کیا کہہ دیا آپ نے، ارے اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اچھا بولنا چاہیے، نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ روک دیتے ہیں گھر میں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج یہ سنا، جو ہمیں میسج ملا کہ ہمیں ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھی دعا کرنی۔ ہاں، چاہے کوئی گھر میں، بالخصوص جو والدین ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچے کتنا ہی ستائیں، کتنا ہی پریشان کریں، لیکن ہیں تو آپ کے بچے نا، ہیں تو آپ ہی کے بچے۔ تو اگر اللہ نہ کرے آپ نے بچے کے حق میں کوئی اس طرح کی بات کر دی، اور پھر اللہ نہ کرے، ویسے تو ہم نے جو سنا کہ اللہ پاک انسان کی جلد بازی کی وجہ سے وہ اس کی جو بد دعا ہے وہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ نہ کرے اگر وہ آپ کی بد دعا جو آپ نے اپنے بچوں کے حق میں کی ہے وہ قبول ہو جائے، پھر کیا بنے گا؟ پھر بعد میں تو بعض دفعہ غصہ جو نا وہ ہوتا ہے، غصہ انسان کو آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا ہے کہ انسان کو غصہ آنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، غصہ آنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور اس غصے انسان کو غصہ آنا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ فطرت کا۔ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس غصے پر قابو پا لینا یہ مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس غصے پر کیا قابو پا لینا کس چیز کا تقاضا ہے؟ مومن ہونے کا۔ مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں نے کوئی چیز مانگی اپنے بڑے بھائی سے، اپنی والدہ سے، والد صاحب سے کہ یہ چیز دے دو، نہیں دی ہیں۔ اس نے کوئی مانگا کہ بھائی یہ جو کھلونا ہے، یہ مجھے سائیکل ہے، یہ اسکوٹی ہے، مجھے دے دو، نہیں دی۔ اللہ کرے یہ اسکوٹی ٹوٹ جائے، اللہ کرے تمہارا کھلونا ٹوٹ جائے، اللہ کرے یہ ہو جائے۔ نہیں پیارے بچوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ بالخصوص والدین یہاں پر توجہ دیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، اور جو لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، بعض دفعہ ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ جو بندے کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، اس کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، جس پر وہ صبر نہیں کر پا رہا ہوتا، یا اسے غصہ آ جاتا ہے۔ تو پھر کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرے کہ اللہ نہ کرے تم جا رہے ہو تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہیں مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، میں نے کہا تھا مجھے گھر چھوڑ دو، تم جا رہے ہو، دیکھو تمہاری گاڑی پنچر ہو جائے گی، اللہ کرے گاڑی پنچر ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھی دعا کرنی چاہیے، اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے منہ سے اچھے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ کیا کرنے چاہیے؟ ہاں، اچھے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ کیا ہوا اگر وہ آپ کو بائک پہ لے کے نہیں گیا؟ کیا ہوا اس نے آپ کو لفٹ نہیں دی؟ کیا ہوا اگر آپ کے بھائی نے آپ کو اپنی سائیکل نہیں دی، اپنے کھلونے نہیں دیے، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا؟ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کو اور برکت دے۔ کیا دے؟ آپ کے مال میں اور برکت دے، اور جو اس طرح کی عادت ہے اللہ پاک اسے دور کر دے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اس طرح کی جو عادت ہے اللہ پاک کیا کرے، اسے دور کر دیں، دور کر دے، لیکن اپنے منہ سے بری بات
نہیں نکالنی چاہیے. نہیں نکال. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی 2 عظیم نشانیاں بیان فرمائی ہیں. کتنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں؟ 2 عظیم نشانیاں بیان فرمائی ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ دن اور رات ہیں. وہ 2 نشانیاں کون سی ہیں؟ دن اور رات ہیں. چنانچہ فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا بنایا، یعنی رات کو تاریک اندھیرے والا بنایا کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے، اگر لائٹ نہ جلے، اگر لائٹ نہ ہو تو پھر ہر چیز چھپ جاتی ہے نا، اندھیرا ہو جاتا ہے. اور تاریک، اب یہ رات کو جو اندھیرا بنایا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اندھیرا کیوں بنایا اس کو؟ اب آگے اس کا مقصد بیان ہو رہا ہے. اور تاریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے. اس میں کیا کیا جائے؟ آرام کیا جائے. ہاں، اس میں آرام کیا جائے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے رات کو تاریک بنایا، اندھیرا والا بنایا. اس کا مقصد کیا ہے کہ رات کو کیا کیا جائے؟ ہاں، رات کو کیا کیا جائے؟ آرام کیا جائے. آرام کیا جائے. جبکہ دن کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں. دن روشن ہوتا ہے، اس وقت لائٹوں کی حاجت نہیں رہتی، اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے سورج کی. تو اللہ پاک نے دن کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں کیا ہو جائیں؟ روشن ہو جائیں، نظر آئیں. روشنی تو ہے نا، اللہ پاک نے روشن بنایا تاکہ اس میں تمام چیزیں کیا ہوں؟ نظر آئیں. اور تم اللہ پاک کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو. جو ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت بیان کی کہ دن کو روشن بنایا کس لیے؟ کہ تمام چیزیں نظر آئیں اور کیا کر سکو؟ روزی کما سکو. کیا کر سکو؟ روزی کما سکو. تو کتنی بڑی عظیم قدرت ہے رب کریم کی. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رات کو بنایا آرام کے لیے اور دن کو کس لیے بنایا؟ کام کے لیے. اب رات میں تاریکی کی، اندھیرا کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اب آرام کرنا ہے. کیسے پتہ لگے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا تو اب آرام کرنا ہے اندھیرے میں، کہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو بندہ کام کیسے کر سکے گا. اور دن کو روشن بنایا، اب اس روشنی کی وجہ سے تمام چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں، تو اس میں بندہ آسانی سے کیا کر سکتا ہے؟ کام کر سکتا ہے. اور رات اور دن کی پیدائش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے گھومنے سے تم دنوں کا حساب بناتے ہو. رات آئی، پھر رات کے بعد دن آیا، پھر رات آئی. تو اب یہ کیا ہے؟ رات اور دن جو بدل کر آ رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ دن ختم ہو گیا. مثال کے طور پر آج پہلی تاریخ ہے. اب جب دن آئے گا اور پھر رات آئے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک دن ختم اور دوسرا دن کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، دن کا آنا پھر رات کا آنا، کہ ان کی پیدائش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے گھومنے سے تم دنوں کا حساب بناتے ہو، اور پھر دنوں سے ہفتے کا، اور پھر ہفتے سے کیا آتا ہے؟ ہفتے کے بعد مہینے. 4 ہفتے پورے ہو گئے تو کیا آ جائے گا؟ مہینہ آ جائے گا. مہینے. اور 12 مہینے مکمل ہوئے تو کیا ہو جائے گا؟ سالوں کا. تو اس طرح دنوں سے ہفتے سے مہینے اور پھر سال بنتے ہیں. تو گویا یہ نظام تمہاری زندگی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہے، اور اسی دن رات کی تبدیلی سے تم دینی و دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب لگاتے ہو. اور آگے بتایا گیا
کہ ہم نے قرآن پاک میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان فرما دیا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان ہاں تفصیل سے بیان فرما دیا، چاہے اس کی حاجت تمہیں دین میں ہو یا دنیا کے کاموں میں. مطلب یہ کہ ہر ایک چیز کی تفصیل بیان فرما دی ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل بیان فرما دی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے سنا اللہ پاک کی عظیم 2 نعمتوں کے بارے میں سنا، اور اللہ پاک نے یہ جو ہمیں دن اور رات کی پیدائش فرمائی، دنوں کا آنا، ہفتوں کا آنا، مہینوں کا آنا، سالوں کا آنا، اور ہر چیز کا بیان اللہ پاک نے کہاں بیان فرما دیا ہے؟ کہاں بیان فرما دیا ہے؟ قرآن کریم میں. کہاں بیان فرما دیا ہے؟ ہاں اللہ پاک نے ہر چیز کا بیان کڈس مدنی چینل کے ناظرین بیان فرما دیا ہے. اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو تمام چیزوں کا بیان اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے. اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے احادیث ہیں، تفاسیر ہیں، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. صراط الجنان، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نعیمی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں، اب یہ ہر بندے پر، اب چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، ہر ایک بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اللہ پاک نے دن اور رات بھی دے دیے. اب ایک کامیاب شخص ہے، اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ بندہ بعض دفعہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے مرنے کے بعد بھول جاتا ہے. کسی کے والدین، کسی کے بہن بھائی، ٹھیک ہے، بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، بندہ ان کو بھول جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں یہی لوگ سالوں گزر جانے کے بعد بھی، 20 سال گزر جانے کے بعد بھی یاد رکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یاد کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یاد کیا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یاد کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، تمام اولیاء کرام، اس طرح بہت سارے بزرگان دین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ سالوں بعد ان کے 1300 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی جب ان کا عرس آتا ہے تو اہلیان کراچی بلکہ اہلیان پاکستان اور پوری دنیا میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں عرس منایا جاتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کو بھی یہی دن اور رات ملے، ہے نا. ایک دن میں 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ، ہے نا، سبھی کو یہ ملے ہیں. سال میں 365 دن ملے ہیں. لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انہوں نے قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کر کے کیسی کامیاب زندگی گزاری، ایسی کامیاب زندگی کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نام ہے، بابا فرید کا نام ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. تو انہوں نے کیسی کامیاب زندگی گزاری، کس طرح سے؟ قرآن پاک پڑھ کر اس پہ عمل کر کے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اپنا نام کامیاب لوگوں میں لکھوانا چاہتے ہیں یا ناکام لوگوں میں لکھوانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ پاک نے تمام چیزوں کا بیان کر دیا ہے، اور یہ زندگی، یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آنے والی راتوں کو، آنے والے دنوں کو، ہفتوں کو اللہ پاک کی یاد میں گزارتے ہیں، اچھے کام کر کے، اپنے سکلز کو انہینس کر کے، ہے نا. پیارے بچوں، اپنے سکلز کو بڑھا کر، اگر کسی بچے کو اردو پڑھنا نہیں آتی وہ اردو پڑھنا سیکھ لے، اردو لکھنا سیکھ لے، وہ دیگر زبانیں سیکھ لے. کسی بچے کو قرآن پاک قواعد و مخارج سے پڑھنا نہیں آتا تو وہ سیکھ لے. بچے بھی اپنے سکلز کو انہینس کریں، بڑے بھی اپنے سکلز کو انہینس کریں. ہر آنے والا دن ہمارے اندر تبدیلی لے کر آئے. اللہ پاک نے جو ہمیں عظیم نعمت دی ہے، رات، دن، ہفتے، مہینے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہمیں اسے پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میسیج آف قرآن سیگمنٹ تھا، اور آج بھی بہت پیارے پیغامات، ویسے تو 2 پیغامات ہم بیان کرتے ہیں، 2 آیتیں ہوتی ہیں اور اس کی
تفسیر تشریح ہمارے غلام الیاس بھائی کرتے ہیں، لیکن آج ان دو میں بہت سارے پیغامات مل گئے غلام الیاس بھائی۔ ایسا تو ہی یہ پیغام ملا کہ ہمیں کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے یوں سمجھ لیں کہ عزیز و اقربا کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بد دعا سے بچنا چاہیے، بلکہ اچھی اور بھلائی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اور پیغام ہم نے کیا سنا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب کچھ بیان فرما دیا ہے، یہ کامل کتاب ہے، اکمل کتاب ہے، اللہ پاک کی یہ مکمل کتاب ہے، اس میں تمام چیزوں کا روشن بیان شامل ہے۔ اللہ پاک کی دو نشانیوں کے بارے میں ہم نے سنا، عظیم نشانیوں کے بارے میں، کہ اللہ پاک نے دن کو بھی بنایا، رات کو بھی بنایا۔ یہ ہم سن چکے ہیں کہ دن کو کن کاموں کے لیے بنایا ہے اور رات کو کس کام کے لیے بنایا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آج بھی اس سیگمنٹ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، ترجمہ اے چادر اوڑھنے والے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کے ابتدائی زمانے میں، یعنی شروع کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالات میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا یا ایھا المزمل۔ تو پیارے بچوں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو نام شریف سے پکارا گیا، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صفات شریف سے پکارا گیا ہے۔ دوسری بات، پکارنے کے انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو بیان نزول سیگمنٹ تھا اور شان محمد ایک ہمارا الگ سیگمنٹ ہوتا ہے، لیکن آج اس سیگمنٹ میں بھی ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سن لیا ہے۔ بیان نزول سیگمنٹ تھا، آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو بچے دیکھ رہے ہیں آپ متوجہ ہو جائیں، توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم سننے والے ہیں کیا؟ ایک واقعہ۔ ایک واقعہ یا بہت سارے واقعات؟ ایک واقعہ سنیں گے نا؟ ہاں، نام سیگمنٹ کا کیا ہے؟ ایک واقعہ۔ اور واقعہ کون سا ہوگا؟ قرآنی واقعہ ہوگا۔ قرآنی واقعہ یعنی سچا واقعہ۔ قرآن پاک میں جو بات آ گئی وہ سچی ہے، 100% سچی ہے۔ 100% کیا ہے؟ سچی ہے۔ اور جو واقعات آ گئے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ 100% اوتھینٹک ہیں، بالکل سچے واقعات ہیں۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ واقعہ بھی کون سا؟ واقعہ جو ہم مسلسل پچھلی ایپیسوڈ سے سنتے آ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ کن کا واقعہ؟ یوسف علیہ السلام۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور کیا کیا معاملات تھے۔ پچھلی 2 ایپیسوڈ میں ہم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ یہ واقعہ مکمل شروع سے سننا چاہتے ہیں، آپ پچھلی ہماری ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ آ جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ پیچھے سے بیان کر دوں۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو مین ہمارا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے اور مصر میں بیچنے کا واقعہ۔ یوسف علیہ السلام کو کہاں سے نکالنے؟ جی ہاں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں وہاں ہم نے چھوڑا تھا
کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا. یوسف علیہ السلام کی قمیص پر بکری کا خون لگا کر جب آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی, یعقوب علیہ السلام وہ قمیص اپنی آنکھوں پر لگا کر رونے لگے, اور اس قمیص کو دیکھا تو کہنے لگے بڑا ہی عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے بچے کو کھا گیا لیکن قمیص نہیں پھٹی. اور پھر آپ نے دعا کی کہ میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ پاک سے مدد چاہوں گا. تو پیارے بچوں اس کے بعد کیا ہوا, یوسف علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے کنویں میں ایک پتھر پر بٹھا دیا تھا اور وہی نازل ہوئی تھی. اس کے بعد کیا معاملہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر کس طرح سے آئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس جنگل سے ایک قافلہ تھا کہ جو اپنا راستہ بھول چکا تھا, وہ جنگل میں بھٹک گیا تھا, تو وہ اس کنویں کے پاس سے گزرے. جب اس کنویں کے پاس سے گزرے, اچھا ایک بات میں یہاں آپ کو بتا دوں, اس کنویں کا پانی پہلے کھارا تھا, کڑوا تھا. کیسا پانی تھا؟ کڑوا پانی تھا, کھارا پانی تھا. لیکن اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کنویں میں آپ کے بھائیوں نے آپ کو ڈالا تو وہ جو کنویں کا پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا تھا. اب یہ جو قافلہ تھا, یہ جب یہ کنویں کے پاس سے گزرے کہ جو راستہ بھول گئے تھے, تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم اس کنویں سے پانی نکالیں. تو وہ جو قافلہ تھا اس میں ایک مالک نام کا بندہ تھا. کیا نام تھا اس کا؟ مالک. ہاں, مالک نام تھا. اس نے کنویں کے اندر اس نے ڈول ڈالا. جس بندے کا نام مالک تھا, جو یہ قافلہ تھا اس میں سے ایک فرد تھا, اس نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا. اور جیسی وہ ڈول نیچے آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا. جب مالک نے اس ڈول کو اوپر کھینچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ایک بچہ اس ڈول کو پکڑا ہوا ہے, اور آپ اس طرح سے اس کنویں سے باہر تشریف لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, مالک نے یہ جو بچہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام تھے, ان کو اپنے ساتھ لیا اور یہ سارا واقعہ جو ہے اپنے قافلے والوں کو بتایا. تو قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا. کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا. ہاں, چھپا لیا. اب پیارے بچوں یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ روزانہ اس جنگل میں آیا کرتے تھے. کیا کرنے آتے تھے؟ جو ان کی بکریاں تھیں ان کو چرانے کے لیے کہاں آتے تھے؟ جنگل میں آتے تھے. بکریوں کو لے کر کہاں آتے تھے؟ جنگل میں آتے تھے. اور روزانہ کنویں میں دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے. لیکن آج جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو وہ ڈھونڈنے لگے. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جو بندہ تھا مالک جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا, جو قافلے والے تھے, وہ ان کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام تھا اور یہ کسی کام کا نہیں ہے, اور یہ ہم سے بھاگ گیا ہے. ہمارے پاس سے کیا ہو گیا ہے؟ یہ بھاگ گیا ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر تم اسے لینا چاہتے ہو تو تم ہم سے خرید لو اور اس کو ہم سے دور لے جاؤ, اس کو دور لے جاؤ ہم سے, اور ہمیں اس کی قیمت دے دو. تو پیارے بچوں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قیمت تھی وہ ان کے بھائیوں کو دے دی, اور وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر آ گئے. کہاں آ گئے؟ مصر میں لے کر آ گئے. اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا, یعنی کنگ, بادشاہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کنگ. جو اس وقت مصر کا کنگ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید. اس کا نام تھا ریان بن ولید تھا. اس نے اپنی ساری ذمہ داری, جتنی بھی ایک بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو اس نے اپنے ایک قطفیر نام کے شخص کو دی ہوئی تھی. ایک بندے کا نام تھا قطفیر, اس کو یہ تمام ذمہ داری دی ہوئی تھی. اس کو عزیز مصر کہتے تھے. اس کو کیا کہتے تھے؟ عزیز مصر کہتے تھے. اور وہ بادشاہ کا پرائم منسٹر تھا. وہ بادشاہ کا کیا تھا؟ پرائم منسٹر تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص آپ کو خریدنا چاہتا تھا. آپ بڑے حسین و جمیل تھے, خوبصورت تھے. جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا بیچنے کے لیے تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ کو خرید لے. لوگوں نے آپ کی قیمت بڑھانا شروع کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر کوئی سونا دینا چاہتا تھا. اب یہ آپ کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ آپ کے وزن کے برابر سونا, اتنی ہی چاندی, اتنے ہی مشک اور اتنے ہی ریشم آپ کی قیمت طے ہوئی. اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 سال تھی. کتنی عمر تھی آپ کی؟ 13 یا 17 سال.
عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ یہ کون تھا؟ پرائم منسٹر تھا نا عزیز مصر، پرائم منسٹر تھا۔ اس نے یہ تمام جو قیمت طے ہوئی یہ دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے کر آیا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کی جو بیوی تھی وہ کون تھی؟ زلیخا۔ کون تھی؟ زلیخا۔ زلیخا تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو۔ کہاں رکھو؟ عزت سے رکھو۔ ہاں، ان کے رہنے کی جگہ صاف ستھری رکھو اور ان کے کپڑے اور کھانا پینا بھی ان کا اچھا ہو، شاید ہمیں ان سے بینیفٹ ملے۔ اس کی نیت کیا تھی؟ ہمیں ان سے کیا ملے؟ بینیفٹ ملے، بینیفٹ ملے، فائدہ ملے، اس کی یہ نیت تھی۔ اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ عزیز مصر یہ جو پرائم منسٹر تھا اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس کو یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی اولاد نہیں تھی۔ اب جب یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، تو اس کو کیا ہو گئی تھی؟ ان سے محبت ہو گئی تھی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچوں کی طرح رکھا تھا۔ کس طرح رکھا تھا؟ بچوں کی طرح۔ ہاں، اپنے بچوں کی طرح رکھا تھا۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، آگے کیا ہوا؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ سب سننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے لیے آپ کو ہماری اگلی ایپیسوڈ دیکھنی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم 3 ایپیسوڈ میں سنا چکے ہیں، آج تیسری قسط تھی ہماری۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد کیا واقعہ ہوا ہم اگلی قسط میں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی جو جتنا ہم نے بیان کیا یہ قرآن پاک میں پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 سے 21 تک اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 سے 21 تک بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس کو صراط الجنان سے پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت پیارا اور مشہور قرآنی واقعہ ہمارے پروگرام میں چل رہا ہے، اور آج اس کے 3 حصے مکمل ہوئے۔ کتنے حصے مکمل ہوئے؟ 3 حصے ہم نے اس واقعے کے سن لیے ہیں۔ اب مزید آگے کیا ہوا، کیا کیا معاملات ہوئے، تو انشاءاللہ الکریم وہ آپ کو بتایا جائے گا اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، اور جب اگلی ایپیسوڈ آ جائے تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو 2 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حق کو باطل سے ملانا نہیں ہے، اور 2، حق کو چھپانا نہیں ہے۔ آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا ہے۔ اس جگہ حق سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین اکرام یعنی قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے علماء اکرام فرماتے ہیں، اس جگہ حق سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعریف ہے جو اللہ پاک نے تورات شریف میں نازل فرمائی۔ لہذا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اے تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے تورات شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں، آپ کے اوصاف،
آپ کے فضائل و کمالات، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے چہرے کا ذکر، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کا ذکر، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مہر نبوت کا ذکر، آپ کی چال مبارک کا ذکر، آپ کے انداز گفتگو کا ذکر، آپ کے شہر کا ذکر، آپ کی ولادت کا ذکر، آپ کی ہجرت کا ذکر، آپ کے دنیا میں آنے کا ذکر، آپ کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا ذکر، غرض کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں اور اوصاف کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اے اہل تورات، اب تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے میں نہ تو اپنی طرف سے ملاوٹ کرو اور نہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں چھپاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفوں کا چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفوں، آپ کے اوصاف و کمالات کا چرچا کرنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا اور آپ کی تعریفوں کا خوب چرچا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا آخری سیگمنٹ، بہت پیارا سیگمنٹ آپ نے ملاحظہ کیا، دیکھا، امید ہے کہ اس سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور آج ایک بہت پیاری بات کیا ہمیں پتہ چلی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، توریت یا تورات شریف، تو اس میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا بھی ذکر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کا بھی ذکر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بھی ذکر تھا، نبی پاک کے اس دنیا میں آنے اور اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا بھی ذکر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں، جو اوصاف تھے، جو کمالات تھے، ان کا بھی تورات شریف میں ذکر کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بظاہر طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی اسپیشلٹیز، آپ کی زندگی کے احوال بیان کرنا شروع کر دیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کی قسط کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں، اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔